अम्मा बाद, कल आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में कुछ मारूज़ात सुने थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जो बड़ी निशानियां ज़ाहिर हुई थीं वो कितनी थी? 3। नंबर 1 ज़मज़म का ज़ाहिर होना। नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला की जनाब अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, उनकी हिफाजत की है, अल्लाह ताला ने उनको बचाया है। और तीसरी बड़ी निशानी कि काबे की हिफाजत हुई है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग का मरकज़ काबा था और अल्लाह ताला ने उसको बचाया रसूलुल्लाह के लिए। तो ये 3 बड़ी निशानियाँ। उसके बाद हमने अर्ज़ किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अपने वालिदा के पेट में ज़ुहूर हुआ है, वालिदा बीबी आमना के पेट में, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर हुई हैं और कौन से अजीब किस्म के तग़य्युरात ज़ाहिर हुए हैं। वैसे अगर हम पूरी हिस्ट्री को खोलें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या उसके बारे में जो ख़बरें हैं वो कहाँ से शुरू हुए और कब शुरू हुए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम खोलेंगे तो हज़रत आदम से ये सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपकी विलादत कब हुई, या आप पैदा कब हुए, या आपका ज़ुहूर कब हुआ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। आपको ये भी मालूम होगा, हदीस में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा उलमा से कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़ता हुई और फिर ज़मीन पे आए और साल तक ज़मीन पर वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते रहे, कबूल नहीं हुई, तो आखिर में जाकर सिर्फ़ ये बोला कि इलाहुल आलमीन उस मोहम्मद के वास्ते मेरी मग़फ़िरत कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आपको क्या पता कि वो मोहम्मद कौन है? तो हज़रत आदम ने फरमाया इलाहुल आलमीन मैं जब वहाँ था तो लोहे महफूज पे उसका नाम लिखा था आपके नाम के साथ, तो मैंने समझा कि ये बड़ी शख्सियत है, ये कोई कम शख्सियत नहीं है जिसको आपने अपने नाम के साथ जगह दी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, मैंने उसकी वजह से या उसके तुफ़ैल मैंने आपको माफ़ कर दिया है। तो ये उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ। अगर बात वहाँ से शुरू करेंगे तो हर नबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, अगर वो हमने नहीं छेड़ते। ऐसे ही हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत आदम की जब निकाह हुआ है बीबी हवा के साथ, तो फरमाया कि मैं हक़ महर के तौर पर क्या दूं? तो हुज़ूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे आखिरी नबी पर दुरूद भेजें 20 मरतबा, ये आप और हवा के दरमियान में क्या हो जाएगा? निकाह हो जाएगा और हक़ महर भी अदा हो जाएगा। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि उस नबी की उम्मत हैं जिनके तज़किरे हज़रत आदम, बल्कि हज़रत आदम से भी पहले यानी 30,000 साल के बारे में आता है कुछ रिवायतों में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे तब से शुरू हुए हैं। खैर हमने शार्ट किया है बहुत कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जो वाक़यात थे उनमें से 2-3 आपके सामने रखे हैं ताकि हमें एक रहनुमाई मिल जाए और हमारे दिल में एक चिंगारी पड़ जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और उसकी शान क्या है, वो कितने बड़े मेहमान हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी आमद के लिए ज़माने में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ लाई हैं। तो ये 3 बड़ी निशानियाँ हो गई। फिर वालिदा के पेट में आए और वालिदा के पेट में आने के बाद जो निशानियाँ हुई वो आपके सामने रखी, और फिर जब पैदा हुए तो उस कमरे में जो निशानियाँ ज़ाहिर हुई 3 किस्म की अलामात वो भी आपके सामने रखी, और फिर मक्के से बाहर जो तब्दीलियाँ आईं वो भी आपके सामने रखी। और इसी तरह ये भी आता है कि जब पैदा हुए उस वक्त एक ताजिर आया हुआ था शाम से, यहूदी था, मक्के में आया हुआ था। सुबह सवेरे उसने क्या किया, सर ऊपर किया, जैसे नहीं वो नजूमी करते हैं, आसमान को देखकर ख़बर देते हैं कि आज कुछ ये हो गया वो हो गया। तो इसने नाक ऊपर करके बड़े सांस लिए और कहा कि मक्के में कोई बड़ा तग़य्युर हुआ है, कोई बड़ी तब्दीली हुई है। और आप पूछा करो कि यहाँ पे किसी के यहाँ बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, मालूम हुआ कि बच्चा पैदा हुआ है। और फिर कहा कि मुझे वो बच्चा दिखाओ। जब बच्चा दिखाया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो बेहोश होकर गिर गए और उसने कहा कि आज के बाद जो है ना नबूवत वो बनी इसराइल से निकल कर बनी इस्माइल में आ गई।
یعنی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب تک جتنے نبی آ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے ان کی تعداد کم و بیش 18,000 بنتی ہے۔ وہ سب کے سب کس نسل سے آ رہے تھے؟ یعقوب سے، اور یہودی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور یہودی اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہمارے ہی نسل سے آئے گا، لیکن وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ بنی یعقوب سے آئے گا، لیکن اب وہ نبوت جو آخری کریڈٹ ہوتا ہے وہ سب ہم سے چلا گیا اور کس کی پشت میں آ گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں آ گیا۔ خیر، اب ہم کہاں پہنچے تھے کل؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد نام رکھنے تک ہم پہنچے تھے، اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کتنی عورتوں نے پلایا ہے، تو آج ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اہم نکات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت و رضاعت کیسے ہوئی، کفالت کرنے والے کون تھے، اور پہلا سفر شام۔ کوشش کریں کہ یہاں تک پہنچ جائیں۔ پہلے سفر شام تک حضور کی عمر بنتی ہے 12 سال، تو یہ تمام واقعات 12 سال کے ہیں، کوشش کریں گے کہ آج کے سبق میں بند کر دیں۔ حضانت و رضاعت کا مطلب ہے کہ بچے کو گود میں لینا اور ان کی پرورش کرنے کے لیے ہاتھ پہ اٹھانا۔ رضاعت کا معنی ہے دودھ پلانا۔ رضائی بھائی، رضائی بہن، یہ یہاں سے نکلا ہے لفظ رضاعت، یعنی دودھ پلانا۔ تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے بچے کو کیا دیا جاتا ہے؟ کون سی غذا دی جاتی ہے؟ دودھ۔ تو دودھ پلانے والی عورتیں کتنی ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ مسلمان ہو، کل کوئی بھی تم سے سوال کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والے عورتیں کتنی تھیں، یا کوئی ہندو ہم سے پوچھ لے یا کوئی غیر مذہب والا بندہ ہم سے پوچھ لے کہ تمہارے نبی کو دودھ پلانے والی عورتیں کتنی ہیں، تو ہمارے ذہن میں تو صرف ایک ہے نا، بی بی حلیمہ سعدیہ، تو اس کے علاوہ کتنی تھی یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتیں روایتوں میں آتا ہے کہ 3 ہیں۔ ایک چوتھی کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن مستند روایات میں 3 عورتوں کا نام آتے ہیں۔ ایک سویبہ، یہ باندی تھی، یہ ابو لہب کی باندی عورت تھی، سویبہ نے دودھ پلایا ہے، یہ نام یاد رکھو سویبہ۔ بعض مرتبہ سویبہ کی جگہ کتابوں میں صوبیہ بھی آتا ہے، صوبیہ۔ یہ عرب میں یہ صوبیہ کا لفظ نہیں ہے، عرب میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سویبہ، اور نام بھی صحیح بنتا ہے سویبہ کا۔ اور لکھنے میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی کہ سویبہ کی جگہ پہ صوبیہ لکھ لیتے تھے، کیونکہ با کا تلفظ جو ہے وہ آسان لگتا ہے، قریب لگتا ہے، اس لیے بولنے کی وجہ سے صوبیہ کہہ دیتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے، سویبہ۔ یہ سویبہ کون عورت ہیں؟ اب اس کی باندی ہے ابو لہب کی، جس نے خوشخبری دی تھی ابو لہب کو کہ آپ کے بھتیجے پیدا ہوئے ہیں، تو اس نے دودھ پلایا ہے چند دن، اور دوسرا دودھ پلایا ہے بی بی آمنہ خود نے دودھ پلایا ہے، 1-2 دن خود نے پلایا ہے، اور تیسرا دودھ پلایا ہے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے لیے گئے ہیں طائف کی طرف، پھر وہاں پہ مسلمان ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ سویبہ نے، جو ابو لہب کی باندی تھی اور جس نے خوشخبری دی تھی ابو لہب کو حضور کے بارے میں، اس نے 2-3 دن دودھ پلایا، اور حضور کی خود والدہ بی بی آمنہ نے 2-3 دن دودھ پلایا، اور اس کے بعد جو دودھ پلایا ہے مشہور روایتوں کے مطابق بی بی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ نے جو دودھ پلایا ہے اس کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ وہ بہت بڑا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ حضانت و رضاعت، والدہ ماجدہ نے 3-4 روز تک پلایا ہے، سویبہ نے ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ہے، اس نے بھی 3-4 دن پلایا ہے، اور نمبر 3 حلیمہ سعدیہ نے 4 سال تک پلایا ہے۔ 4 سال تک دودھ نہیں پلایا لیکن پرورش میں رکھا ہے، دودھ تو 2 سال پلایا ہے، اور شریعت نے اسی حکم کو برقرار رکھا ہے 2 سال تک بی بی حلیمہ سعدیہ نے، لیکن اس کے قبیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ قریش کی تھی؟ نہیں، یا یہ کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی، یا حضور کے قبیلے سے تھیں،
یا حضور کے گاؤں سے یا حضور کے شہر سے تعلق رکھتی تھی؟ نہیں، یہ طائف کی عورت تھی، بنو سعد قبیلہ تھا ان کا، یعنی 120 کلومیٹر کا سفر ہے مکے سے، وہاں سے آئی ہیں دودھ پلانے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی ہیں۔ اب اس پورے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اس کی والدہ نے کیوں نہیں پلایا؟ کیا ضرورت پڑی کہ ایک اجنبی عورت آتی ہے، 120 کلومیٹر کا سفر کر کے، لمبا سفر کر کے آئی ہیں اور لے کے گئی ہیں اور دودھ پلایا ہے؟ اس پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی یا کوئی یہ پہلی بات نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دوسرے قبیلے کی عورت دودھ پلا رہی ہے، بلکہ یہ عرب کے اندر ایک دستور تھا اور صدیوں سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ اس کے 2-3 مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ شہر کی زبان خالص نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ زبان خالص نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ شہر میں آنے والے لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، مختلف قبیلوں سے آتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک سے آتے ہیں، تو مختلف قبیلوں سے، مختلف تمدن سے آنے والے لوگ، ان کی زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور جب وہ شہر میں آتے ہیں 1-2 مہینہ رہ کر اپنی کوئی نہ کوئی زبان کا لفظ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ دوسرے علاقوں کی زبان کا لفظ جو ہے نا وہ ان کے اندر مکس ہو کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سی زبان بول رہا ہے، اس لیے شہر کی زبان کبھی خالص نہیں ہوتی۔ آپ کے گاؤں دیہات میں جو بوڑھی عورتیں آپ کی جو زبان بولتی ہوں گی، وہ کراچی کے لوگ وہ زبان نہیں بولتے ہوں گے۔ کراچی کا ایئرپورٹ ہے، وہاں سے دنیا کے کتنے ممالک کے لوگ آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو انگلش کے الفاظ چھوڑ کے جاتے ہیں، بنگلہ کے الفاظ چھوڑ کے جاتے ہیں، ہندی کے الفاظ چھوڑ کے جاتے ہیں، ترکی کے الفاظ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آپ کراچی شہر کے اندر ہزاروں زبانیں سنیں گے اور ہر زبان والے لوگ آپ کو ملیں گے، تو کیا ہوا؟ نقصان کیا ہوا؟ زبان خالص نہیں رہی۔ آپ ان کی تقریر کو لکھنا شروع کر دیں، ایک لائن میں 20 زبانوں کے الفاظ ملیں گے۔ میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اردو میں، کیا یہ اردو خالص ہے؟ نہیں، اس میں پتہ نہیں کتنے انگلش کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں لاشعوری میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، تو کیا لیپ ٹاپ اردو کا لفظ ہے؟ نہیں۔ آپ کے سامنے واچ پڑی ہے، کیا یہ واچ اردو کا لفظ ہے؟ نہیں، واچ کو اردو میں گھڑی کہتے ہیں، لیکن ہم واچ کہہ دیتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اب میں آپ سے پانی مانگوں، کیا بولوں گا کہ واٹر کولر سے پانی نکال کے لاؤ، تو یہ واٹر کولر کا جو لفظ ہے یہ کیا اردو کا لفظ ہے؟ نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اگرچہ سندھی کیوں نہ بولیں، اپنی مادری زبان کیوں نہ بولیں، کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں یا ہمارا تعلق شہر والوں کے ساتھ ہے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے متمدن دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہماری زبان خالص نہیں رہی۔ تو عرب لوگ زبان کے بارے میں بہت زیادہ غیرت مند لوگ تھے۔ ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچے کو کوئی کچھ آئے یا نہ آئے، زبان تو ہمارے آباء و اجداد کی خالص ہونی چاہیے، اور خالص زبان کے لیے ان کو سب سے بہتر جو علاقہ ملتا تھا جہاں پہ خالص عربی ہوتی تھی، اس علاقے کی طرف اپنے بچے کو بھیجتے تھے تاکہ اس ماحول میں رہ کر اپنی زبان جو ہے وہ خالص بنا لیں۔ اسی لیے آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا علماء سے کہ بڑے ہو کر نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ چیلنج کے طور پر کہا کرتے تھے کہ مجھے جو عربی زبان خالص آتی ہے، آپ میں سے کسی کو بھی عربی زبان خالص نہیں آتی، کیونکہ میں نے ایک خالص عرب قبیلے میں دودھ پیا ہے اور پرورش پائی ہے۔ اور حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی وجہ کیا تھی دیہات میں دودھ پلانے کی روایت؟ یہ اس لیے کہ ان کی زبان خالص ہو جائے۔ نمبر 2، شہر کی آب ہوا، شہر کی غذا خالص نہیں ہوتی۔ شہر کی شہد اٹھا کے دیکھ لیں اس میں گڑ ہوگا، شہر کا پانی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں پانی ہوگا، اور وہ دودھ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں پانی ہوگا۔ شہر کا آپ مسالہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں اینٹوں کا چورا ہوگا۔ شہر کی کوئی بھی چیز آپ کو خالص نہیں ملے گی۔
اب دیہات میں جائیں تو آپ کو ناشتہ کیسا ملے گا؟ مکھن ہوگا، دہی ہوگی، دودھ ہوگا، اور وہ ساری چیزیں خالص ہوں گی اور پانی سے پاک ہوں گی۔ تو جن بچوں کے پیٹ میں یا جن بچوں کی نازک ہڈیوں میں بچپن میں ہی خالص غذا جاتی ہے تو ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں اور وہ جلدی قد کرتے ہیں، ان کی لمبائی دوسرے شہر والے لوگوں کے مقابلے میں اونچی ہوتی ہے۔ تو دوسرا عرب لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ ہمارے بچوں کی جو غذا ہے وہ خالص ہو، اور تیسرا ان کے اندر یہ ان کا ذہن تھا کہ ہمارے بچے محنت کش ہوں۔ شہر کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شہر کے بچے یہ مرغی کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی سے لڑ نہیں سکتے۔ ہمارے دیہات کا بچہ شہر کے بچے کو ایک ہی تھپڑ میں گرا دے گا، کیونکہ ہمارے جو مٹی میں کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں ان کی غذا بھی خالص ہوتی ہے اور وہ سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ انہوں نے گرم اور سرد صحیح ہوتی ہے۔ اور شہر کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ ایئر کولر سے باہر نہیں نکلتے، اے سی کے کمرے سے باہر نہیں نکلتے، آئس کریم کے سوا کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ تو ان کے جو ہے نا جو نظام ہے، جسمانی جو نظام ہے وہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی بارش آتی ہے اور باہر کیچڑ میں ان کے لیے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے لوگ ٹور کے لیے ہمارے تھر میں جب آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا انتظامات آپ کے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور برف ہوگی کولر میں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو عرب لوگوں کا بھی یہی ذہن تھا کہ ہمارے بچے شہری زندگی میں رہ کر ایسے مفلوج نہ رہ جائیں، ایسے نازک مزاج نہ بن جائیں، بلکہ وہ گرم و سرد کو سہ سکیں، اونٹ چرانے والے بنیں، بکریاں چلانے والے بنیں، اور جائیں جنگل سے وہ لکڑیوں کے گٹھڑیاں جو ہیں وہ اٹھا کے شام کو گھر لائیں، اور بکریوں کو وہ چارہ کھلانے کے لیے یا بکریوں کو کچھ دینے کے لیے وہ درختوں کے اوپر چڑھنے والے بنیں، اور جو نہریں ہوتی ہیں اس میں تیرنے والے بنیں۔ یہ مضبوط جسمانی قوت ان کے اندر آ جائے۔ عرب لوگوں کا تیسرا یہ ذہن تھا۔ اس ذہن کی وجہ سے عرب لوگ اپنے بچوں کو، جو شہر والے ہوتے تھے، صرف ان کی بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے میں پیدا ہوئے، مکہ ایک متمدن شہر تھا، مکے میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے، تو زبان کی ملاوٹ کا، چیزوں کی ملاوٹ کا اور شہر کے بچے کا نرم و نازک ہونے کا خطرہ مکے کے اندر بہت زیادہ تھا دوسرے شہروں کے مقابلے میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی دستور کے مطابق یہ ارادہ ہوا کہ میں اپنے بچے محمد کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی طرف بھیجوں۔ اچھا، دیہات کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کی کمائی سال کی صرف یہی تھی کہ وہ شہر جاتی تھی، شہر کے بچے لاتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، اور مہینے کا راشن ان کو ملتا تھا یا مہینے کی کمائی ان کو ملتی تھی، اس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ دنیا دیکھو کتنی ضرورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ شہر والوں کی مجبوریاں الگ ہیں اور دیہات والوں کی مجبوریاں الگ ہیں۔ دیہات کی عورتوں کا جو چولہا جلتا تھا وہ ان بچوں کی وجہ سے جلتا تھا جن کو وہ دودھ پلاتی تھیں۔ تو جو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس قبیلے میں رہتی تھی، جس سال حضور پیدا ہوئے ہیں اس سال سب سے بڑا قحط پڑا تھا بنو سعد قبیلے میں، اور خود یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں موجود ہے، خود بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی ہے، اور ساری ہسٹری اپنی زبان سے خود نے بتائی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال سے پہلے کسی سال ہمارے گاؤں میں اتنا بڑا قحط نہیں پڑا تھا جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اتنا بڑا قحط پڑا تھا، اور بکریوں کے تھن خشک ہو گئے تھے، اور زمین پر کوئی گھاس جیسی چیز نہیں رہی، اور لوگ فاقوں پر آ گئے تھے، اتنی بڑی نوبت آ گئی تھی۔ اب ہماری پڑوس کی عورتوں کا اور سہیلیوں کا یہ ارادہ ہوا کہ ہم جائیں شہر میں کچھ بچے پیدا ہوئے ہوں گے ابھی اس موسم میں، تو ہم وہاں سے بچے لائیں گے تو ہمیں کچھ راشن پانی ملے گا، اس سے ہمارے گاؤں کا گزارا چل سکے گا۔ تو کہا کہ ہم چند عورتوں کا ایک قافلہ تیار ہوا، اور قافلہ کیسا تیار ہوا؟ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ دوسرے لوگوں کے پاس اونٹ تھے، سواریاں تھیں،
میرے پاس صرف ایک گدھی تھی۔ اب گدھی کا لفظ دیکھیں استعمال کرنا تو اچھا نہیں ہے، کیونکہ اب تھوڑی دیر کے بعد یہ گدھی کی نسبت ملنے والی ہے کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہم یہاں پہ کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ کچھ راوی ایسے ہیں جنہوں نے اونٹنی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ہم وہ اونٹنی کا لفظ استعمال کریں گے، اور ہو سکتا ہے اونٹنی بھی ہو، جو آگے خود بتاتی ہیں واقعہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹنی ہے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گدھی تھی، لیکن ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ ہم باہر نکلے، اب فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ اس کی جو پسلیاں تھیں وہ ملی ہوئی تھی بھوک کی وجہ سے، اس نے کافی دنوں سے چارہ نہیں کھایا تھا، پانی نہیں پیا تھا، اس طرح کی حالت تھی، اور اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ ہم دونوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، میرا بوجھ اور میرے شوہر کا بوجھ، اور ہمارے تھن پر ایک بچہ بھی تھا دوسرا، عبداللہ نام تھا اس کا، ہمارا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی، تو کبھی وہ مہار پکڑتا کبھی میں پکڑتی، اس طرح چل کر کے ہم مکہ پہنچے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ جو دوسرے قافلے کی عورتیں تھیں ان کے ساتھ اونٹنیاں جو تھیں وہ بہت طاقتور تھیں، اور وہ تیزی کے ساتھ آگے چلتی، ہم پیچھے رہ جاتے، پورے سفر میں ہم ان کو تنگ کرتے آئے، اس حوالے سے کہ وہ ہم سے تنگ ہو گئے، جگہ جگہ جا کر وہ ہمارے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ تو ہم کسی طرح چلتے 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 مکے کے بہت قریب پہنچے، شام کا سورج ڈھل چکا تھا، مکے کے قریب ایک پہاڑی کے اوپر ہم نے ایک ڈیرا ڈالا، اپنی اونٹنی کو باہر باندھا، خیمے لگائے اور رات کو وہاں رہے۔ لیکن کہتی ہیں کہ پوری رات میرا بچہ بھوک کی وجہ سے بلبلایا ہے، کھانے پینے کی چیز ہمارے ساتھ نہیں تھی، اور خود کافی دنوں کی بھوک کی وجہ سے میرے تھن بھی خشک ہو گئے تھے، میرے پستان کے اندر بھی کوئی دودھ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہ رات بڑے کرب میں گزاری۔ صبح سویرے سب عورتیں نکل پڑی شہر میں، اور شہر کے دروازے کھٹکھٹاتی گئیں کہ کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، اس طرح کھٹکھٹاتی پہنچی ہے سب عورتیں، کسی کو ایک بچہ ملا، کسی کو 2 بچے ملے، بچے ملتے گئے، لیکن وہ پتہ بھی صحیح طرح سے دیتی تھیں۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ بچے جب یہ عورتیں بچوں کی تلاش میں چلتی چلتی جب حضور کے گھر پہ پہنچتی تو وہاں سے جلدی آگے چلی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورتیں ان بچوں کو لیتی تھیں جن کے والد زندہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو امید تھی، ان کو توقع تھی کہ جس بچے کا والد ہوگا وہی ہمیں تنخواہ دے گا، وہ ہمیں راشن دے گا، وہ ہمارا چولہا جلانے کے لیے ہماری خبر گیری کرے گا، اپنے بچے کے ساتھ ملنے آئے گا۔ ایک یتیم بچے کا والد نہیں ہے، وہ اس کے گھر سے ہمیں راشن پانی کی کیا امید ہو سکتی ہے، ہمیں ہمارے خرچے پانی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اس بات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا، صرف آواز لگاتی گئی، اندر سے آواز آئی کہ بچہ لینا چاہتی ہو تو لے لو، راشن پانی کی امید نہیں کرنا کیونکہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر وہ آگے چلی جاتی تھی، لیکن بی بی صاحبہ فرماتی تھی کہ میرے پاس ایک عیب تھا جس کی وجہ سے دوسرے جو گھر تھے ان کے پاس بچے تھے، وہ بچے انہوں نے مجھے نہیں دیے، کیونکہ میں کمزور تھی اور میرے تھن خشک تھے اور میرے پستانوں میں دودھ نہیں تھا، اس لیے دوسری عورتوں نے جن کے گھروں میں بچے تھے مجھے بچہ نہیں دیا۔ اب شام ہو گئی، مجھے کوئی ایک بچہ بھی نہیں ملا۔ میرے شوہر حارث نے کہا کہ یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا، ہم ایسے ہی خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے، اتنا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ واقعی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک گھر ہے جس کے پاس سارے دن عورتیں گئی ہیں، لیکن اندر سے پتہ نہیں کیا آواز آئی، لیکن اس گھر میں شاید بچہ ہو لیکن لینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ ہم وہ بچہ لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ڈالے۔ تو ہم گئے، آواز لگائی، وہی جواب ملا کہ لینا چاہتی ہیں تو لے لو، نہیں تو سارا دن ہمیں دوسری عورتوں نے بھی تنگ کیا ہے، آپ بھی اس بچے کے والد کا ذکر بار بار ہماری زبان پر لا کر ہمارے زخم کو تازہ نہ کرو، تو لینا چاہتی ہو تو لے لو، نہیں تو چلی جاؤ، اور دوسری کوئی آئے تو اس کو بتانا کہ اس گھر کا رخ نہ کرے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ مجھے اندر آنے دیجئے، دروازہ کھولیے، میں اندر آؤں، بچے کو دیکھوں، میں لے لوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ وہ لمحہ تھا،
جس لمحے بی بی حلیمہ سعدیہ کے جو ہوتی ہے نا قسمت، وہ جاگ اٹھی، اندر داخل ہوئی اور بچے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وجہ پوچھی کہ وہی بتائی کہ اس بچے کا والد نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فرمایا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ بچہ لے لیا اپنے گود میں اور گھر سے باہر نکل گئی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کسی بھی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بچہ میرے حوالے کر دو۔ میں لے کر ڈیرے پہ آئی، رات ڈھل چکی تھی، دوسری رات ہے، لیکن ہمیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنے ڈیرے پہ پہنچے اور خیمے کے اندر داخل ہوئے تو اچانک میرے ذہن میں، میرے پورے جسم کے اندر ایک گردش شروع ہوئی، جیسے نا بندے کو شاٹ لگتی ہے، ایسے قدرتی طور پر اندر جسم کے اندر حرکت شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ میرا جو کمزور جسم تھا، لاغر جسم تھا، وہ خون سے ابلنا شروع ہوا اور پستان دودھ سے بھرنے شروع ہوئے، اور فوراً میں نے وہ جو میرا بچہ تھا پہلے والا اس کو دودھ پلانا شروع کیا، پھر محمد کو دودھ پلایا۔ اس طرح دونوں بچوں نے دودھ پی کر پیٹ بھرے، اور میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اونٹنی بھی اس طرح کر رہی ہے، آپ دیکھو اونٹنی کو کیا ہوا ہے، اور دیکھتی ہے کہ اونٹنی کے اندر بھی وہ پسلیاں تھیں، وہ بھرنی شروع ہو گئی اور تھنوں میں دودھ آنے لگا، اور میں نے وہ برتن دیے، پھر اس نے دودھ دویا، میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، اور ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے پلایا۔ فرماتی ہیں کہ کافی دنوں کے بعد یہ وہ واحد رات تھی جس رات میرے بچے نے ہمیں سونے دیا، اس نے بھی آرام کیا، ہم نے بھی آرام کیا۔ پھر ہم نے آپس میں باتیں کی ساری رات کہ کیا معجزہ ہو سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ اچانک ہمارے اندر، ہماری اونٹنی کے اندر اتنی تبدیلی کیسی آئی۔ تو حارث نے کہا کہ کوئی اور چیز نہیں ہے، شاید اس بچے کے اندر کوئی برکت ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ صبح ہوئی، فرماتی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، میں بی بی صاحبہ کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح سویرے ہم نکلے، فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے والے جو میرے ساتھ آئے تھے اور میں جس اونٹنی پہ سوار ہوئی، پہلے کیا حالت تھی، جگہ جگہ پہ ہمیں انتظار کروا رہی ہے، ان کو انتظار کروا رہی ہے اور ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی ہم نے ایڈ لگائی، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، بی بی صاحبہ نے یہ نہیں بتایا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کو پیچھے بٹھایا گیا، اونٹ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ بٹھایا گیا، اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب ہم نے آگے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اونٹنی اوپر اٹھی ہے۔ پھر ہم نے ایڑ لگائی اور اس تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی سرعت کے ساتھ وہ آگے چلی ہے کہ سب قبیلے والے جو قافلے والے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پیچھے انہوں نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا کہ اے حلیمہ، یہ وہی اونٹنی ہے جو کل ہمارے ساتھ آئی تھی؟ فرماتی ہے کہ ہاں وہی ہے، لیکن اب سوار بدل چکا ہے۔ اونٹنی تو وہی ہے، سواری تو وہی ہے، اب کیا ہو گیا ہے، سوار بدل چکا ہے۔ اب سوار بدلنے کی وجہ سے اتنی اس کے اندر طاقت ہوئی ہے۔ تو پھر کہتی ہیں کہ ہم وہاں قبیلے میں پہنچے اور پیچھے کے قافلے والے لوگ بھی قبیلے پہنچے۔ ہمارے گھر کے اندر جتنی بکریاں تھیں ان کے اندر بھی وہ دودھ آنا شروع ہو گیا، اور صبح سویرے ہمارے گھر کے سارے برتن تھے وہ بھی ہم نے دودھ سے بھر دیے۔ ہمارے جو چرواہے تھے ان کو ہم نے کہا کہ بکریاں لے جاؤ چرانے کے لیے، بکریاں لے جاتے چرانے کے لیے، شام کو واپس آتے تو بکریوں کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ گاؤں کے جو دوسرے لوگ تھے ان کے جو چرواہے تھے وہ بکریاں لے کے جاتے تھے، شام کو ایسے ہی بکریاں آتی تھیں جیسے صبح گئی تھی، تھن خشک ہوتے تھے، پسلیاں ملی ہوتی تھیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے تھنوں میں۔ تو ان لوگوں نے اپنے چرواہوں کو ڈانٹنا شروع کیا کہ بھائی تم اس چراگاہ میں ہماری بکریاں کیوں نہیں لے جاتے جس چراگاہ میں حلیمہ کا جو چرواہا ہے وہ لے جاتا ہے، وہاں پہ کیوں نہیں لے جاتے؟ ڈانٹنا شروع کیا کہ کم وقت تو تم وہاں لے جاؤ۔ تو دوسرے دن انہوں نے بھی یہی تدبیر اختیار کی کہ اپنی بکریاں بی بی حلیمہ سعدیہ کا جو چرواہا تھا اس کے ساتھ لے کے گئے، سارا دن اس کے ساتھ گھمایا، شام کو پھر وہی حالت۔ لیکن ان کو کیا پتہ کہ یہ کمال چراگاہ میں نہیں ہے، وہ زمین کے گھاس میں نہیں ہے، گھاس تو تھا ہی نہیں، لیکن
جو کمال ہے اس لال کے اندر ہے جو گھر کے اندر آیا ہے، ابھی نیا مہمان آیا ہے، اس کے اندر کمال ہے۔ پھر کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسے ظاہر ہوئی کہ کچھ دنوں بعد آسمان پر بادل ظاہر ہوئے، بغیر موسم کے ایسی بارش برسی کہ پوری جو وادی ہے وہ پانی سے بھر گئی، اور پوری وادی کے اندر سبزہ آ گیا، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ایک خوشحالی آ گئی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے اندر اور بھی بہت ساری برکتیں دیکھیں۔ وہ برکتیں یہ تھی کہ جب میں اس بچے کو دودھ پلاتی تو ہمیشہ دایاں پستان لیتے، بایاں پستان نہیں لیتے۔ کیوں؟ ایک تو یہ جو ہے نا دایاں پستان، اس میں برکت ہوتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر کام دائیں طرف سے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے شروع کرو، دائیں طرف سے شروع کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے گود کے اندر ہی اس سنت کو اختیار کرنا شروع کیا، جس کی بعد میں تعلیم دی۔ اور دوسرے پستان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منہ اس لیے نہیں لگایا، بار بار کوشش کرنے کے باوجود فرماتی ہیں کہ کبھی بائیں پستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منہ نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ جو حق تھا حضور کے دوسرے رضائی بھائی کا تھا، جو عبداللہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رضائی بھائی، حلیمہ کا پہلا بیٹا، اس کا حق تھا، وہ اس پستان سے پیتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق کا خیال کرتے ہوئے کبھی بائیں پستان سے دودھ نہیں پیا۔ دیکھو وہ نبی جو حقوق کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے نا، کہ دوسرے کا حق پورا دو، دوسرے کے حق میں سے کوئی تھوڑا سا بھی نہ لو، یہ حقوق کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے گود سے شروع کر دیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ اس بچے کے اندر میں نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ تھوڑے ہی وقت میں وہ جوان اور تندرست اور صحت مند معلوم ہونے لگے۔ یعنی دوسرے بچے 1 سال کے معلوم ہوتے تھے، یہ 1 سال کا ہونے کی وجہ سے 2 سال کا معلوم ہونے لگتا تھا، 2 سال کا ہونے کی وجہ سے 4 سال کا معلوم ہونے لگتا تھا۔ دوسرے بچوں سے اس کی خلقت جو تھی وہ ممتاز تھی۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوتے تھے اپنے اس پنگوڑے میں، تو کبھی کبھی کپڑا ہٹ جاتا تھا تو ایک قدرتی ہوا چلتی تھی جو کپڑا اوپر ڈال دیتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جو بچہ دودھ پہ ہوتا ہے اس کو کیا سمجھ پیشاب کی، پاخانہ کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو سسٹم ہے اس کا فرماتی ہیں کہ کبھی بھی اس کے اندر میں اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اللہ معاف فرمائے، تو فرماتی ہیں کہ جو بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں نے نہیں دیکھی۔ فرماتی ہیں کہ جب 2 سال کے ہوئے، اب 2 سال کے ہونے کے بعد میں نے دودھ چھڑا دیا۔ بی بی آمنہ سے بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ 2 سال دودھ پلاؤں گی، اس کے بعد آپ کی امانت آپ کے حوالے کروں گی۔ 2 سال پورے ہو گئے، اب مجھے وعدے کے مطابق یہ بچہ واپس کرنا تھا بی بی آمنہ کو۔ اب دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بچے کی جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کے باوجود میں اس بچے کو اپنے سے جدا کروں اور اس کے والدہ کے حوالے کروں، میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی عرب لوگ تھے، وعدے کے پکے تھے، اور وعدے کے مطابق کتنا بھی رزق لینا پڑتا وہ لے لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا رزق کم تھا، بڑا ہی رزق تھا، لیکن انہوں نے لے لیا اور بچے کو لے لیا اور وہاں تک پہنچا دیا بی بی آمنہ کے پاس۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ حضور کو حوالے کریں اپنی والدہ کے۔ اب بی بی حلیمہ کی قسمت 2 سال کے لیے اور بھی جاگ گئی۔ مکے پہنچی تو مکے کے حالات بہت خراب تھے، ایک بیماری اور ایک وبا پھیلی ہوئی تھی طاعون کی، یعنی جسم سے پھوڑے نکلتے تھے اور لوگ چند دنوں میں مر جاتے تھے، اکثر بچے مر رہے تھے۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچی اور ایسے انداز میں والدہ کے حوالے کیا کہ اس میں پھر سے مانگنے کی جو ہے نا انداز شامل تھا۔ آمنہ نے کہا کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے، کہ آپ اس بچے کو واپس لینا چاہتی ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر دیں گی تو آپ کی مہربانی۔ فرمایا کہ لے جاؤ، کیونکہ یہاں کے حالات خراب ہیں اور ایک بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اگر یہ یہاں رہا تو ہو سکتا ہے اس کو بھی یہ لگ جائے، اب واپس لے جائیں، جتنے سال رکھنا ہو تو رکھ لیں۔ تو حضور کے صحت کے خاطر بی بی آمنہ نے بھی اپنے بچے کی جو ہے جدائی وہ برداشت کر لی۔ اور بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں شادہاں فرحاں بہت خوشی کے ساتھ
اس بچے کو واپس لائی اپنے قبیلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد اتنے سمجھدار ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے کہ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ اماں یہ جو میری بہن ہے شیما رضائی بہن، یہ سارا دن غائب رہتی ہے، اور میرا جو بھائی ہے عبداللہ یہ بھی سارا دن غائب رہتا ہے، سارا دن کہاں جاتے ہیں؟ تو بی بی حلیمہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ وہ تو سارا دن چراگاہ جاتے ہیں، بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو حضور نے بھی ضد باندھی کہ میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا، مجھے ان کے ساتھ بھیجنا۔ بی بی حلیمہ نے اس بات کو ٹالنا چاہا، کیونکہ چراگاہ ہے، عرب لوگ ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں صدیوں کی، قبیلوں کی، ہو سکتا ہے کہ اس قریشی خاندان کے بچے کو، ہاشمی خاندان کے بچے کو خدا نہ کرے کوئی جانور کی طرف سے بھی کوئی حملہ ہو گیا تو پھر میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ حضور کو چھوڑوں، لیکن حضور کا اصرار اتنا تھا کہ میں حضور کو اجازت دینے پر مجبور ہو گئی، لیکن میں نے اپنے بچوں، دوسرے جو بچے تھے ان کو تاکید کر دی کہ اس بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اپنے سے تھوڑے لمحے کے لیے بھی اس کو الگ نہ کرنا۔ تو شیما کی بھی قسمت جاگ اٹھی کہ اس بچے کو کھلانے پلانے اور ان کو کندھوں پہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ تو شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا کے چراگاہ لے جاتی، ان کو کھلاتی، اور کھیلتے سارا دن درختوں کے نیچے گھومتے پھرتے، اور مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں پیلو وہ بھی اٹھاتے۔ یہ بعض حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پیلو توڑا کرتا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تجربہ رہا ہے اس 2 سال کے عرصے میں۔ لیکن جیسے ہی 2 سال کا عرصہ ختم ہونے والا تھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی چراگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ یہاں پہ ایک منظر ظاہر ہوا کہ آسمان سے عجیب خلقت کے 2 آدمی آئے، 2 فرشتے ہی تھے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، سفید پوش تھے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، برتن تھا، اس میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی۔ وہ نیچے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، چاک کرنے کے بعد اس سے دل نکالا، اور دل کو اندر جو غدود ہوتے ہیں یا دل کے اندر خون کے جو لوتھڑے جمے ہوتے ہیں کالے، وہ باہر نکالے، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اور اس کو سلائی کر کے پھر وہاں پہ فٹ کر کے، پھر اوپر کا جو حصہ ہے چمڑی کا وہ سلائی کر کے ٹانکے لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنا کے سیدھا کھڑا کیا۔ اب جیسے وہ فرشتے نازل ہوئے، حضور کو لٹایا، تو اس درمیان میں حضور کے جو بہن بھائی تھے وہ بھاگ گئے۔ بچے ہیں نا، جیسے جہاز گزرتا ہے یا کوئی پولیس کی گاڑی گزرتی ہے، دیہات کے بچے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تو نیا منظر تھا، کبھی انہوں نے فرشتہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ فرشتے اپنی صورت میں نہیں آئے تھے لیکن انسان کی صورت میں آئے تھے، پھر بھی اوپر سے آنے کی وجہ سے بچوں میں خوف پھیل گیا، ان کا رنگ اڑ گیا، وہ دوڑتے گئے اور بی بی حلیمہ سعدیہ کو بتایا، حارث جو اس کا شوہر تھا اس کو بتایا کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور ان کے بھی رنگ اڑ گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، اتنے میں وہ سارا کام ہو چکا تھا، اور حضور کھڑے ہیں، خود حضور بچے تھے، اس لیے حضور کو بھی کوئی یہ قضیہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضور کا بھی رنگ اڑا ہوا اور پریشان حال وہاں کھڑے تھے، اور انہوں نے آ کر جذبے میں حضور کو کندھوں پہ اٹھایا، پیار کیا، چوما، اور گھر پہ لے آئے۔ پھر پوچھا کہ بچے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور نے وہ سارا واقعہ بتلایا۔ اب میں یہاں پہ سارے واقعے کو روک کر آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ دل کا آپریشن ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے آپریشن سیرت طیبہ میں اور حیات طیبہ میں 4 مرتبہ ہوا ہے۔ کتنا مرتبہ ہوا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں، میں بار بار پوچھوں گا بیچ میں۔ ایک مرتبہ جب 4 سال کی عمر میں تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں تھے، اس وقت یہ جو واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا آپ کو، یہاں پہ ہوا۔ کیوں ہوا یہ الگ بات ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچے، ابو طالب کی کفالت میں تھے، بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن ہوا ہے۔ اور تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں جب غار حرا میں تھے، جب نبی ہونے والے تھے، نبوت کا تاج سر پہ سجنے والا تھا،
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن ہوا ہے، دل نکالا گیا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر ٹانکے لگائے گئے اور سیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ 40 سال کی عمر میں تیسری مرتبہ۔ اور چوتھی مرتبہ جب معراج پہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تب ام ہانی کے گھر سے نکالے گئے اور کعبے کے پاس حتیم میں سلائے گئے، وہاں پہ دل کا آپریشن ہوا 53 سال کی عمر میں، 53 سال کی عمر میں۔ یہ 4 مرتبہ حضور کے دل کا آپریشن ہوا، 4 سال کی عمر میں کہاں پہ؟ قبیلہ بنو سعد میں، اور 10 سال کی عمر میں ابو طالب کی کفالت میں خود مکے کے اندر، اور 40 سال کی عمر میں غار حرا میں، اور 53 سال کی عمر میں غار میں نہیں، مکے کے اندر ہی کعبے کے پاس۔ یہ 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن ہوا ہے۔ یہاں دل کے آپریشن کی جو حکمتیں ہیں اور جو وجوہات ہیں، دوسری جو آپریشنیں ہوئے ہیں وہ اس وقت بتاؤں گا، لیکن 4 سال کی عمر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جو آپریشن ہوا ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ ہر بچے کے دل میں بچگانہ شرارتیں ہوتی ہے نہیں؟ 4 سال کی عمر کے بچے کی شرارتیں کیا ہوتی ہیں؟ گاڑی گزری اور کنکر مارا، شیشہ توڑ دیا، یہ بچے کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر یہ حرکتیں نہیں کرے گا تو بچے کو چین نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آپ موٹر سائیکل باہر کھڑی کر دیں مسجد کے باہر اور وہ ایسے ہاتھ لگائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا موٹر سائیکل کیا ہوگا؟ پنچر ہوگا، اور حوال نکال دیتے ہیں، یا ایسے سوئی لگا دیتے ہیں کہ پنچر بنا دیتے ہیں، یا وہ نلی نکال کے تیل نکال دیتے ہیں، یا آپ روڈ سے گزر رہے ہیں پتھر مار دیا، گالی دے دی۔ یہ بچوں کے اندر شرارتیں ہیں۔ انسان اور بشر ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ جو بچگانہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ شرارتیں ہوتی ہیں، وہ موجود تھی، لیکن اللہ کی طرف سے انتظامات ایسے کرائے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو بچگانہ حرکتوں کے جو ہوتے ہیں نا اثرات، وہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر ختم کر کے سی کر اندر فٹ کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر میں جو دوسرے بچوں کی شکایتیں آتی ہیں، کوئی ایک شکایت یا کوئی ایک حرکت بھی ریکارڈ پہ نہیں آئی، اور نہ کوئی ایسی بچگانہ حرکت کی۔ یعنی اس عمر میں بھی بڑے لوگوں کی باتیں کرتے تھے، بڑے لوگوں والی حرکتیں کرتے تھے۔ پھر آگے دوسری حکمتیں وہ اس وقت بتاؤں گا، یہاں ہمارے پاس وقت بہت کم۔ تو یہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا پتہ کہ یہ فرشتے آئے تھے، ان کو کوئی حکمت کا پتہ نہیں چلا۔ تو اب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے اب کچھ ہو جائے اس بچے کے ساتھ، اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس بچے کو فوراً سے پہلے اپنی والدہ تک پہنچا دیں۔ تو کل انہوں نے کیا ارادہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، اونٹ پہ بٹھایا اور مکے پہنچ گئے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیا۔ یہ جو 4 سال تھے بی بی حلیمہ کی خوش قسمتی کے، دنیا کی کسی عورت کو نہیں ملے۔ دنیا کے لاکھوں دائیا عورتیں آئیں گی اور مائیں آئیں گی، بچوں کو جھولے میں جھلائیں گی، لیکن یہ جو سعادت بی بی حلیمہ کو نصیب ہوئی، ایسی سعادت کسی اور عورت کی قسمت میں نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے، نہ ملی تھی نہ ملے گی۔ بی بی حلیمہ نے حوالے کیا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کس کے حوالے کیا ہے؟ بی بی آمنہ کے حوالے کیا۔ آگے چلیں، بلاد بنو سعد میں۔ بلاد بنو سعد کا مطلب کیا ہے؟ بنو سعد کے علاقے۔ پہلی بار 2 سال تک رہے، پھر دوسری بار بھی 2 سال تک رہے۔ واقعہ سارا آپ کے سامنے آ گیا الحمدللہ۔ اب ہم مسافت کو دیکھتے ہیں۔ کلومیٹر آپ کو میں نے بتا دیا، 120 کلومیٹر کا سفر ہے۔ تو یہاں سے مکے سے لے کر طائف تک کتنا سفر بنتا ہے؟ 120 کلومیٹر۔ اور طائف کے اندر قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو سعد تھا جس میں حلیمہ سعدیہ رہتی تھی۔ اس علاقے کی کچھ تصویری جھلکیاں ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے آپ اس نقشے سے دیکھ لیں۔ مکۃ المکرمہ بالکل کونے میں اوپر بائیں ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سبز دائرہ مکۃ المکرمہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے ایک لکیر نکلتی ہے، اس سے وہ ایک راستہ نکلتا ہے نیچے، یہاں پہ آتا ہے، ایرو کا نشان دیکھ لیں، گول دائرہ دیکھ رہے ہیں، یہ بنی سعد کا علاقہ ہے۔ مکۃ المکرمہ سے طائف سے پھر بہت زیادہ آگے لگ رہا ہے بنی سعد، ٹھیک ہے۔ چلیں
بنی سعد کی بستی یہ وہ خوش قسمت بستی ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا جو دور ہے وہ گزارا ہے۔ پتھر ہیں، آثار ہیں، ان کی زیارت بھی ایک قسم کا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر وہاں جا کر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ ولادت تا بعثت، ولادت بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مکی زندگی ہے اس کے نبوت سے پہلے کے ادوار ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کی کفالت سے نکل کر کس کی کفالت میں آ گئے؟ بی بی آمنہ کی کفالت میں آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے حضور کی کفالت کی ہے 3 بندوں نے۔ کس نے؟ کتنے بندوں نے؟ ایک بی بی آمنہ نے، والدہ ماجدہ کا معنی بی بی آمنہ، نمبر 2 عبد المطلب نے، اور نمبر 3 ابو طالب نے۔ والدہ ماجدہ نے 4 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال ہوئی، یہاں تک یہ صرف 2 سال بی بی آمنہ کو بھی موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا۔ 2 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے ہو گئے؟ 6 سال کے۔ اور 6 سال کے بعد حضور کفالت میں آ گئے عبد المطلب کی، جو ان کے دادا تھے، اور دادا کی کفالت میں رہے 2 سال۔ 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے آسرا ہو گئے، تو اب کفالت کا کس نے اٹھائی ہے؟ چچا ابو طالب نے۔ ابو طالب کی کفالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عرصہ رہے ہیں، یعنی نبی ہونے کے بعد بھی 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے ہیں، ان کی سرپرستی اور ان کی نگرانی میں رہے ہیں، اور جو انہوں نے جو حق ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا، سرپرستی کا اور چچا ہونے کا جو حق ہے وہ مکمل طور پہ صحیح ادا کیا۔ اب والدہ ماجدہ کے گود میں آ گئے، 4 سال کے بچے ہیں، والدہ کے پاس ہیں، مکے میں ہیں۔ 2 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس طرح گزارا ہے والدہ کے ساتھ، والدہ کی تربیت میں اور اس کے ساتھ رہنے میں گزارا ہے، اپنے والد عبداللہ کے گھر میں مکے میں۔ ٹھیک 2 سال کے بعد بی بی آمنہ کا ارادہ ہوا کہ اب میرے شوہر یعنی عبداللہ کی قبر پر ہمیں جانا چاہیے، اس کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے، اور اس بچے کو اپنے والد کی قبر دکھانی چاہیے۔ جو قبر کہاں پہ؟ اب یہ بات تو آپ خود بتائیں، کہاں پہ ہے عبداللہ کی قبر؟ کہاں پہ؟ کون بتائے گا؟ جی یثرب میں ہے، مدینہ میں، کیونکہ وہ شام سے واپس آئے اور مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مدینہ اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، یثرب کہلاتا تھا، وہاں پہ وفات ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مسجد نبوی کے جو کا احاطہ ہے وہاں پہ ہی ان کی قبر ہے، لیکن اس تعمیر کے نیچے آ گیا ہے سارا علاقہ وہ۔ تو 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ نے سوچا کہ اب میرے شوہر کے پاس جانا چاہیے، اور اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو نانی کا علاقہ ہے، نانا کا جو علاقہ ہے وہ دکھانا چاہیے، کیونکہ حضور کے جو والدہ ہیں وہ کہاں سے تھی؟ یثرب سے تھی، مدینہ سے تھی، بنو زہرہ قبیلہ تھا ان کا، مدینہ کے اندر بنو زہرہ قبیلہ تھا، وہاں کی تھی۔ تو یعنی نانا کا خاندان دکھانے کے لیے حلیمہ بی بی آمنہ نکلی ہیں مکے سے۔ اب یہ ہوتا ہے مائیں اپنے بچوں کو نانا کے پاس لے جاتی ہیں یا نہیں؟ خوشی کے موقع ہوں یا غمی کے موقع ہوں، مواقع پر اپنے بچوں کو نانا کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اسی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ لے گئی ہیں نانا کا علاقہ دکھانے کے لیے۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں کچھ عرصہ رہے ہیں۔ بڑے ہو کر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جو سوئمنگ سیکھی ہے، یعنی جو تیراکی سیکھی ہے نہروں میں، یہ یثرب کے نہروں میں سیکھی ہے۔ اس وقت جب میری والدہ مجھے لائی تھی یثرب میں، مجھے اپنا نانا دکھانے کے لیے یا نانی دکھانے کے لیے وہاں پہ لائی تھی، اس وقت میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ کچھ عرصہ یہاں پہ رہے، والد کی قبر کو دیکھا، بی بی آمنہ نے بھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھا۔
پھر یہاں سے واپس چلے ہیں مکے کی طرف، اپنے آبائی گاؤں کی طرف۔ جیسے ہی وہاں مدینے سے باہر نکلے، بدر کا جو میدان ہے وہاں کے قریب ایک جگہ ہے جو کہلاتی ہے ابوا، ایک بستی تھی اس دور میں، ابوا نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بی بی آمنہ کو بخار آ گیا، اور جو کیفیت روایتوں میں آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا، کیونکہ چہرے پہ پسینہ آ گیا تھا۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی وفات ہو گئی۔ اب قافلے میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آمنہ، حضور کی بھی عمر 6 سال، بی بی آمنہ تھی، ان کی وفات ہو گئی، اور ان کے ساتھ ایک خادمہ تھی ام ایمن، جن کا نام برکت تھا، جو عبداللہ کی باندی تھی، جو ترکہ میں چھوڑی تھی، جو وراثت میں چھوڑی تھی، وہ ان کے ساتھ تھی، اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ والدہ کی وفات ہو گئی، پھر بچہ تھا اور والدہ کو قبر میں اتارا گیا، کوئی وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا قبر کھودنے کے لیے، ایک کمزور عورت وہ پتھر ہٹا کے زمین سے کچھ جگہ بنا کے دفن کرنے جتنی جگہ بنتی ہے اس میں بی بی آمنہ کو اندر رکھا، اور اوپر مٹی ڈال دی اور اوپر پتھر ڈال دیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے سردار کی والدہ کی وفات کی کیفیت ہے، اور اس کی قبر کی کیفیت ہے۔ آج بھی اس کی قبر اسی حالت میں ہے، کوئی وہاں پہ دربار نہیں لگا ہوا، کوئی وہاں پہ سبز چادریں نہیں لگی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، اسی سادگی کی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ تو جب دفن کیا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تھے اس وقت، روئے ہیں اور اشعار پڑھے ہیں جو روایتوں میں آتے ہیں۔ پھر کبھی والدہ کی قبر کے اوپر لیٹ گئے ہیں اور یہ ضد کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ جانا ہے، اور ام ایمن بار بار حضور کو اٹھاتی ہیں، ہٹاتی ہیں وہاں سے، پھر حضور پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر نیچے اترتے ہیں۔ یہ جو دردناک منظر ہے ایک بیٹے کا اپنے ماں سے جدائی کا، اور ایک ماں کا اپنے ایک خوبصورت بیٹے سے جدائی کا جو منظر ہے، یہ زمین و آسمان نے دیکھا، یہ کربناک منظر ابوا کے اندر پیش آیا۔ اب ام ایمن نے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح قائل کر کے اونٹنی پہ بٹھایا ہے، اور پھر چلے ہیں مکے کی طرف۔ اور پورا سفر جو تھا مکے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہوزاریوں میں اور رونے میں گزارا ہے۔ جیسے ہی مکے پہنچے ہیں تو یہ کربناک خبر سن کر پورے مکے کے اوپر اور مکے کے لوگوں کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا کہ ایک ایسا خوبصورت حسین و جمیل، اور جس کی برکتیں اتنی کہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جو ہے وہ برکتوں سے مالا مال ہے، لیکن خود جو ہے اپنی والدہ کی شفقت سے، ان کے سائے سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے کہ ایک اپنے لاڈلے اور اپنے پیارے نبی سے بچپن میں اتنے پیارے سہارے کیوں چھینے اور کیسے چھینے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کی بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے کس نے؟ عبد المطلب نے۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حالت میں تو اس کو گلے لگایا، اور ایک لمحے کے لیے 2 سال تک اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ عبد المطلب بڑا سردار تھا، اور ان کی عزت جو تھی، ان کا جو شرف تھا، ان کا جو مقام تھا، تمام قبائل عرب کے اندر یکساں طور پر ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی انگلی کے اشارے پر تمام قبائل عرب اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اتنا بڑا سردار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک بیٹے کی نشانی تھی، عبداللہ کی نشانی ہے، اور وہ بھی اپنے والد سے محروم، والدہ سے محروم، یہ سب کچھ دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ جو غم ہے، حضور کو اپنے قریب لا کر اس کو دبا کر یہ غم ہلکا کیا جاتا تھا، ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا، ایک تخت بچھایا جاتا تھا، ایک قالین بچھایا جاتا تھا کعبے کے سائے میں، وہ وہاں بیٹھتا تھا۔ عرب کے لوگ آتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، اور سارے لوگ اس تخت سے نیچے بیٹھتے تھے، ایسے فرش پر، ایسے ہی باہر بیٹھتے تھے زمین پر۔
کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک سردار کی امتیازی شان تھی۔ اور عبد المطلب کے جتنے بھی بیٹے ہوتے تھے وہ سارے باہر نیچے بیٹھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اس مجلس میں تو حضور کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کھیل رہے تھے، اس طرح عبد المطلب کے ساتھ تھے، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ ایک بچہ ایک سردار کے ساتھ ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے کھینچنے کی کوشش کی اور نیچے اتارنے کی کوشش کی، تو عبد المطلب نے ان کو ڈانٹا کہ اس کو کچھ نہ کہو، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچگانہ حرکتوں کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک 8-7 سال کا بچہ جو باتیں کرتا ہے، جو بلبلاتا ہے یا جو حرکتیں کرتا ہے ہاتھ پاؤں سے، وہ والد کو یا دادا کو اچھی لگتی ہیں، تو یہ چیزیں دیکھ کر عبد المطلب اپنا سینہ بھرتے تھے اور تسلی ہوتی تھی اور خوش ہوتے تھے۔ تو عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کی پرورش میں رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کتنا عرصہ؟ 2 سال کا عرصہ۔ اب حضور کتنے سال کے ہو گئے؟ 8 سال کے۔ عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ والدہ کے بعد والد کے بعد والدہ، والدہ کے بعد دادا، سارے سہارے اس طرح اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ چند حکمتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں کل۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دادا اور ان کے سہارا عبد المطلب بھی وفات پا گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی ہے۔ کتنی؟ 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کا سبق کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔